नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और रही ये दुनिया, ये तो बस महज एक ज़ाहिरी फ़रेब चीज़ है। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम दुनिया परस्ती और आखिरत परस्ती का फ़र्क को समझेंगे। प्यारे बहनों, खुदा ने इंसान के सामने जो मंसूबा रखा है, इसमें इसे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ख़लील यानी छोटा हिस्सा इस दुनिया में है और फिर बाक़िया ख़त्म ना होने वाला जो हिस्सा है वो आखिरत में गुजारना है। मगर बदकिस्मती से इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी को अबदी समझकर, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी समझकर आखिरत को भूल जाता है। और ये जो जन्नत जो है ना, ये दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के जो सामान है ना, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है जो जन्नत है। सबसे पहली चीज़ जो हमें दुनिया परस्ती में रोके हुए रखती है, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो पहला मुतालिबा जो इंसान से किया जाता है वो ये है कि उसे चाहिए कि वो दुनिया परस्ती से जो है बचे। इंसान के लिए सनफ़ी कशिश, अहलो अयाल, माल दौलत, कारोबार, जायदाद, गाड़ी, स्टेटस, ये तमाम चीज़ें उसको बहुत महबूब होते हैं। लेकिन ख़याल रखें कि यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि ये चीज़ें हराम हैं या फिर नाजायज़ हैं। ये हलाल चीज़ें ही हैं और जायज़ चीज़ें ही हैं। लेकिन सिर्फ़ इनकी इस बात पर तनक़ीद की जा रही कि ये चीज़ें जो है निगाहों में इस तरह नहीं बच जाना चाहिए कि खुदा और इसकी जन्नत और इसकी रज़ा से जो है इंसान गाफिल हो जाए। और इसमें रहकर इन चीज़ों को छोड़ना भी नहीं, बल्कि इनमें पढ़कर गाफिल होने से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और फिर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ार से गुज़रते हुए किसी बुलंदी से मदीने मुनव्वरा में दाखिल होते। तो फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम क्या करते, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों तरफ सहाबा मौजूद रहते। तो वसल्लम क्या करते, एक भेड़ क्या एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, भेड़ के उसके कान बहुत छोटे रहते, छोटे कानों वाला बच्चा लेकर क्या करते जो कि मरा हुआ रहता। तो वो वसल्लम देखते और इसका कान पकड़ते भेड़ का, फिर फरमाते कि तुम में से कौन इसे एक दिरहम में लेना पसंद करेगा। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये फरमाते कि हम में से कोई भी इसको किसी भी चीज़ के बदले में लेना पसंद नहीं करेगा। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु फरमाते पैसों के बदले में नहीं, बल्कि क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हें मतलब फ्री में मिल जाए, कि तुम्हें मिल जाए, बस ऐसे ही मिल जाए। तो फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अर्ज़ करते कि अल्लाह की कसम, अगर ये ज़िंदा भी होता तो फिर भी इसमें ऐब था, क्योंकि इसका कान जो है ना वो छोटा है, हालांकि अब तो ये मुर्दार है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के यहाँ ये दुनिया इससे भी ज़्यादा ज़लील है बताई जा रही, नहीं वो मुर्दार जानवर से भी ये दुनिया ज़लील है। और फिर इस जिस तरह तुम्हारे नज़दीक ये मुर्दार ज़लील है ना, उसी तरह जो है दुनिया भी ज़लील है, बल्कि बताया जा रहा है अल्लाह के नज़दीक। और फिर जो चीज़ है जो हमें पानी चाहिए वो ये है कि खुदा की रज़ा है और फिर जन्नत को ही हमारा मखसूस बनाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि खुदा की नज़र में ये दुनिया इंतहाई हक़ीर है और फिर मामूली जगह है। असल जो ज़िंदगी है, जो असल इश्क़ है और जो असल कामयाबी है वो आखिरत की है, जहाँ ना सिर्फ दुनिया की सारी नेमतें जो है वो आखिरी दर्जे में जमा कर दी जाएंगी, बल्कि वो नेमतें भी दी जाएंगी जो इंसान के तसव्वुर से बाहर हैं। सबसे बढ़कर ये जो नेमतें हैं ना, वो रब की रज़ा के साथ मिलेंगी। चुनांचे रब की रज़ा और इसकी जन्नत की ख्वाहिश ही जो है वो बंदा मोमिन की ज़िंदगी का मकसूद होना चाहिए। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नतियों को मुखातिब करके फरमाएंगे कि ऐ अहले जन्नत। तो फिर जो है तमाम जन्नती अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, हम हाजिर हैं आपकी बारगाह में और सारी खैर और भलाइयाँ आप ही के कब्ज़े में हैं। तो फिर अल्लाह ताला इन बंदों से फरमाएंगे तुम खुश हो। तो फिर ये बंदे अर्ज़ करेंगे, ऐ परवरदिगार, जब आपने हमें वो कुछ नसीब फरमाया जो अपनी किसी मखलूक को नहीं दिया, तो हम क्यों राज़ी और खुश ना होंगे।
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں ان سب سے اعلیٰ و افضل ایک چیز اور دوں؟ تو وہ بندے عرض کریں گے پروردگار وہ کیا چیز ہے جو اس جنت اور اس کی ان نعمتوں سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم کو اب اپنی دائمی اور ابدی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے بعد اب میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے نا وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا ہے اور نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ دونوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے اور تندرستی ہی تمہارے لیے مقدر ہے، اس لیے اب تم کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہاں تمہارے لیے زندگی ہے اور حیات ہی ہے، اس لیے اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی۔ اور جو چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ ہے تقویٰ اور ایمان، جو اگلی چیز ہے۔ یہ دیکھیے تقویٰ اور ایمان یہ دونوں مل کر ایک طرف عمل صالح میں انسان کو ڈال دیتے ہیں تو دوسری طرف کیا کرتے ہیں انسان میں فخر، غرور، غفلت، بے پرواہی، یہ تمام چیزوں کے بجائے اپنے عمل کو بہت ہی حقیر سمجھ کر رب کے سامنے گڑ گڑانے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ کیفیت جو ہے انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ایسا مومن اپنے اعمال کو دیکھنے کے بجائے اپنے گناہوں کی معافی اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر زیادہ کرتا ہے، جبکہ غافل لوگ کیا کرتے ہیں نیک اعمال سے غافل رہتے ہیں اور پھر خود کو جو ہے جنت کے حقدار سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہے، اور پھر جنت سے زیادہ عمدہ چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا بھی سو رہا ہے۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے جو اگلی چیز آتی ہے وہ ہے صبر۔ دیکھیے صبر یہاں خاص ان معنوں میں ہے کہ دنیاوی جو خواہشات ہوتے ہیں نا وہ دنیاوی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے صبر جو ہے بنیادی صفت ہے، اس لیے جو ہے یہ صبر جو ہے نا بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کہ کیا کرتی ہے خواہشات نفسانی کا ہمیں معبود بن جانے سے ہمیں روکتی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے اس مومن آدمی کے کہ اگر کوئی مومن کو راحت پہنچتی ہے تو وہ جو ہے شکر کرتا ہے تو اس میں اس کی بھلائی ہے، اگر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں جو ہے اس کے لیے نیکی ہے بلکہ بتایا جا رہا۔ اور جو اگلی صفت ہے جو جنتیوں کی جو اگلی صفت ہوتی ہے نا وہ ہے صادق، یعنی سچائی، راست باز۔ صادق و سچائی تو یہ ہر اعتبار سے اعلیٰ صفت ہے، مگر یہاں دنیا پرستی کے تقابل میں اگر ہم اس کا ذکر کریں، اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے نا وہ سب سے بڑھ کر سچائی کا گلا گھونٹنے والا بن جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا خود ایک دھوکے کی جگہ ہے اور اس میں کامیابی کے لیے اکثر دھوکے، جھوٹ اور دو عملی کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کی توقع جو ہے ایک بندے مومن سے نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سچ بولنا لازم ہے کیونکہ سچ بولنا نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان لگاتار سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا، اللہ اس کو سچا لکھ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان لگاتار جب جھوٹ بولتے رہتا ہے نا تو جھوٹ بولنے کا جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے اور پھر یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب سے بڑی یعنی کہ سب سے جو بڑی خیانت جو ہوتی ہے نا
وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہارا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ بات کو سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات کی وہ جھوٹی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار جو سوداگر ہوتا ہے نا اس کا شمار انبیاء علیہ السلام، صادقین اور شہداء کے ساتھ اس کا جو ہے شمار ہوگا، جو سچا انسان ہوتا ہے نا اس کا شمار۔ اور جو اگلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ قنوت یا فرما برداری۔ تو یہ دیکھیے اصل میں یہ قنوت جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ رب کی بندگی کا احساس میں جینا ہے، اسے حاضر و ناظر جان کر اس کے سامنے جھکے رہنا ہے۔ یہی احساس انسان کو کیا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر نفسانی خواہشات کے معبود بن جانے سے نا روک دیتا ہے۔ یہ احساس ہر نیکی کی جڑ ہے اور ہر برائی سے انسان کو بچاتا ہے۔ یہ احساس عبادت ہی میں نہیں بلکہ معاملات میں بھی انسان کو باندھے ہوئے رکھتا ہے۔ تو جو ایسا مومن ہوتا ہے نا وہ صرف مسجد میں نہیں بلکہ بازار میں، گھر میں بھی اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرتا ہے۔ اس کی دنیا کبھی اس کی آخرت کا نقصان نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ٹھیک طریقے پر ادا کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جو اگلی چیز آتی ہے جو جنتیوں کی صفت ہے وہ یہ ہے انفاق یعنی اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرنے والا، راہ حق میں خرچ کرنے والا۔ تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ بندہ اپنے پیسے سے دنیا نہیں بلکہ جنت خریدنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسا شخص کیا کرتا ہے، دنیا کے لیے اتنا ہی خرچ کرتا ہے کہ جتنے وقت تک اس کو دنیا میں رہنا ہے نا صرف اتنا ہی وہ خرچ کرتا، اور آخرت کے لیے اتنا خرچ کرتا ہے جتنا اسے آخرت میں رہنا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے آخرت کے معاملے میں، اس لیے ان کیا کرتا ہے دنیا میں بہت کم خرچ کرتا ہے اور آخرت کے لیے بہت خرچ کرتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے فرزندو، اللہ کی دی ہوئی دولت جو اپنی ضرورت سے فاضل ہوا، اس کا راہ خدا میں صرف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کا روکنا تمہارے لیے برا ہے۔ یعنی جب ہم اپنی ضرورت سے ہماری ضرورتیں پوری ہو گئیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فوری طور پر باقی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، لیکن اپنے حیثیت کے مطابق ہم پیسے جو ہے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے پہلے ہمیں ان پر خرچ کرنا چاہیے جن کی ذمہ داری جو ہے ہمیں دی گئی ہے۔ اور جو اگلی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے باندھے ہوئے رکھتی ہے اور پھر جنت میں لے جانے والی جو چیز ہے وہ ہے تہجد اور میں اٹھ کر استغفار کرنا۔ اب دیکھیے ہم نے سنا ہی، اس سے پہلے بھی ہم نے سنا ہی ہے کہ تقوی اور ایمان میں یہ بات آئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے کی، لیکن یہاں پر پھر خصوصاً پھر سے جو الگ سے پھر یہاں پر بتانا، اس بات پر اشارہ دینا ہے کہ انسان جتنا بھی کوشش کر لے، یہ دنیا جو ہے بہرحال انسان کو غفلت میں اور گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ تو ایک بندے مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس کی نظر گناہوں پہ ہونی چاہیے اور پھر وہ اپنے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ اس معاملے میں اتنا کانشیس ہو جانا چاہیے کہ خدا کے حضور معافی کے لیے ایسے وقت میں حاضر ہونا چاہیے جس میں اللہ سے معافی ملنے کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یعنی سحری کا وقت جو ہوتا ہے، تہجد کا وقت، اس وقت میں جو ہے ایسا وقت ہوتا ہے جب نہ دنیاوی معاملات کی الجھنیں ہوتی ہیں، نہ بندے کی آنسوؤں کو دیکھنے والی کوئی نگاہیں ہوتی ہے، نہ اس کی آہوں کو سننے والے کان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو صرف رب ہے اور رب کی رحمت ہے اور رب کی مغفرت ہی بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان ہمیں دنیا میں یہ جو دکھائی دے رہا نا وہ آسمان پہ آتے ہیں، آخری تہائی جو رات کا حصہ ہوتا ہے باقی رہتا ہے وہاں پر آتے ہیں تہجد کے وقت اور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی ہے کہ میں یہ تمام چیزیں اس کو
دوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھے سے معافی مانگیں، دعائیں کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام صفتیں جو جنتیوں کی جو صفتیں ہیں وہ ہمارے اندر ہمیں لانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.